बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 10 जुलाई है, दिन है बुध का। दुनिया की तारीख में गद्दारों की बड़ी अहमियत रही है। जब भी कोई शख्स नहीं तोड़ा जा सकता, उसको नहीं झुकाया जा सकता, तो फिर गद्दारों का इस्तेमाल किया जाता है। अब आप देखें कि आज क्या हुआ। परवेज़ खटक साहब, साबिक़ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, जिन्होंने तहरीक इंसाफ को छोड़ा और अपनी जमात तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन बना डाली, आज अडयाला जेल के अंदर इमरान खान के खिलाफ बतौर गवाह पेश हो रहे थे। यानी इतना लंबा साथ, लेकिन किस तरह परवेज़ खटक ने पार्टी को छोड़ा और अब इमरान खान के खिलाफ ही, अपने लीडर के खिलाफ ही वहाँ पर जेल के अंदर जाकर वो अलकादिर ट्रस्ट केस में 190 मिलियन पाउंड केस में गवाही देने पहुँचे। लेकिन अजीब मंजर था क्योंकि जो ही परवेज़ खटक गवाही देने के लिए आए, इमरान खान के खिलाफ गवाही देने के लिए आए, तो इमरान खान भी रोस्ट्रम पर आ गए। और जब इमरान खान रोस्ट्रम पर आए तो ऐसे लगा कि परवेज़ खटक लड़खड़ा गए हैं, उनसे बात नहीं हो रही, कैसे जैसे वो गिर जाएंगे। और ये भी रिपोर्ट हो रहा है कि वो चोरी चोरी इमरान खान की तरफ देखने की कोशिश भी करते रहे। इमरान खान मुस्कुराते रहे और एक जगह पर उन्होंने एक चुटकुला, एक लुकमा भी दिया जिस पर लोग हंस पड़े कि हाँ, अब नवाज़ शरीफ के फ्लैट्स का भी मामला आना चाहिए। तो अंदाज़ा लगाइए कि लोग किस तरह से बदल जाते हैं और कुछ पता नहीं चलता कि किस वक्त आपका कोई वफ़ादार तरीन आपके लिए सबसे बड़ा गद्दार तरीन बन जाए। तो जहांगीर तरीन साहब का भी नाम लिया जाता है और बहुत से हैं, ओन चौधरी को आप देख लें, बहुत से नाम हैं। लेकिन अगर इन केसेस में जान होती तो ये ओपन केसेस होते, सबके सामने होते, साबित किया जाता जी इमरान खान ने साजिश की है, साइफर वाला मामला वो ख़त्म हो गया। ये अलकादिर ट्रस्ट जो एक ट्रस्ट है, ना इमरान खान ना उनकी अहलिया ये जायदाद अपने नाम करवा सकते हैं, और ये एक यूनिवर्सिटी उन्होंने बनाई। और इसमें सबसे अहम जो गवाह थे, जो अब तक नहीं आ सके, मलिक रियाज, उन्होंने आने से भी इनकार कर दिया और बतौर गवाह इमरान खान के खिलाफ पेश होने से भी इनकार कर दिया। अगरचे खबरें आई कि जी शायद वो भी आ जाएं, बड़ा कुछ हो जाए, बहरिया टाउन के खिलाफ बहुत कुछ हो रहा है, ये सब कुछ, लेकिन फिर भी अभी तक तो सामने नहीं आए। तो ये जनाब आज की एक बड़ी अहम बात रही कि इमरान खान को फिर से अप्रिशिएट किया जा रहा है कि बहुत ही मजबूत आसाब का मालिक है। क्या आप देख रहे हो कि आपका करीब तरीन साथी आपके साथ गद्दारी कर गया है, वो खड़ा है, मगर वो कांप रहा हो, वो खौफजदा हो, वो घबरा गया हो, और इमरान खान उसी तरह मुस्कुरा रहे हैं और वहाँ चुटकुला भी छोड़ रहे हैं और ख़ुद रोस्ट्रम पर आ गए। और उसके बाद बस परवेज़ खटक तो फिर जनाब अपनी गवाही देकर और निकले वहाँ से कि यही जी आया था, बंद लिफाफे में था, सारा कुछ था। और इस पर हम कई दफ़ा डिटेल में बात कर चुके हैं कि जी मलिक रियाज पर वहाँ नेशनल क्राइम एजेंसी ने इन्वेस्टिगेशन की और उन्होंने कहा कि जी ये मशकूक ट्रांजैक्शंस हैं, ये जो पैसे आए हैं और 190 मिलियन पाउंड है। अब इन्होंने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर ली नेशनल क्राइम एजेंसी के साथ मलिक रियाज ने कि जी ठीक है, मैं रकम वापस ले जाता हूँ और मुझ पर कोई क्रिमिनल चार्जेस नहीं होंगे। और फिर हमारी हुकूमत के पास, पाकिस्तानी हुकूमत के पास दो रास्ते थे कि या तो वो इसको कहते कि ये मनी लॉन्ड्रिंग है, सब कुछ है और हम अदालत में इसको क्लेम करेंगे, या जो उनका एग्रीमेंट था उसको खामोशी से चुप करके मान लेते। एनसीए ने भी कहा कि इसको डिस्कस नहीं किया जाएगा। मलिक रियाज ने ये फ़ायदा उठाया कि उन्होंने कहा कि जी ठीक है, ये रकम है, मैं वापस ला रहा हूँ और मुझे इसकी इजाज़त दी जाए कि मैं ये सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा देता हूँ, जो जुर्माना मुझे बहरिया टाउन कराची की वजह से हो चुका है उस जुर्माने के बस। और यहाँ इमरान खान की हुकूमत ने, काबीना ने उसकी इजाज़त दे दी। अब काबीना में ये जो लोग थे, ये जी बंद लिफाफे में था, हमें नहीं पता था, फलां था, ये बात की गई है। ये सारा जनाब इस पर केस बनाया गया कि जी ये बतौर रिश्वत 190 मिलियन पाउंड सुप्रीम कोर्ट में आ गए, या हुकूमत पाकिस्तान को मिल गए, सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत को मिल गए, बतौर रिश्वत उनको मिल गए, इमरान खान को 1 रुपया नहीं आया। और दूसरा मामला जो है वो है सुप्रीम कोर्ट का। एक तो ये खबर आई कि जी फुल कोर्ट इजलास काजी फैसल साहब ने बुलाया है, जिस पर यह कहा जा रहा है, वकला का कहना है कि अगर तो ये वैसे इंतजामी मामला पर है तो और बात, लेकिन जो रिपोर्टर्स रिपोर्ट कर रहे हैं कि ये मखसूस नशिस्तों के लिए इजलास बुलाया गया। जैसे काजी फैसल साहब अब फिर कायल करने की कोशिश कर रहे हैं जजेस को कि भाई मेरे साथ मिल जाओ, हुकूमत के हक़ में आ जाओ, इमरान खान के खिलाफ आ जाओ, तहरीक इंसाफ के खिलाफ आ जाओ, ये मखसूस नशिस्तें दे दो हुकूमत को। तो लगता ये है कि इसलिए बुलाया गया है, ये रिपोर्टर्स कह रहे हैं, जो कि हो नहीं सकता। कानूनी तौर पर जजेस को इस तरह कोई फुल कोर्ट इजलास बुलाकर किसी केस पर कायल नहीं करना होता। उन्होंने अदालत में बैठकर अपना फैसला सुनाना है, जो भी उनका माइंड है, जो भी उनको लगे फैसला उनके जहन में सही है, वो वहाँ पर बता दें या अपने तौर पर लिख कर दे दें, ये बात है। फिर इमरान खान साहब ने तो काजी फैसल साहब के होश उड़ा दी हैं, उन्होंने बाकायदा लिख कर दे दिया है। एक तो उन्होंने तहरीरी तौर पर जो नैब में तरामीम केस है उसमें अपनी बातें कह दी हैं कि जी जब अशराफिया या हुकूमत ही
کرپٹ ہو جائے گی اور اپنی کرپشن بچانے کے لیے قانون بنانے لگ جائے گی صرف اپنی ذات کے لیے، تو پھر ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہو سکتا۔ اور انہوں نے سارے قوانین نیب کے جو بھی کیے آ کر، وہ اس لیے کہ ان کی کیسز ختم ہو جائے، اور وہی ہوا، اور ہوا بھی وہی، ان کے سارے کیسز ختم ہو گئے۔ کوئی بھی نہیں، یعنی حکومت میں جتنے بھی ہیں، نواز شریف، زرداری صاحب کا خاندان، مریم نواز صاحب، جس کے خلاف جو بھی تھے سارے انہوں نے ختم کروا لیے۔ اور عطا اللہ صاحب نے یہ کہا کہ جی اگر یہ ترامیم ہوتی ہیں جن کے خلاف آپ آئے ہوئے ہیں تو آپ کو بھی فائدہ ہو جائے گا نیب ترامیم سے۔ تو عمران خان نے کہا ہاں مجھے فائدہ ہوگا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ نہ ہو، نیب کو نہیں ختم کرنا چاہیے۔ اب بھی آپ دیکھتے ہیں بات کی جاتی ہے نیب کا ادارہ ختم ہونا چاہیے، تاکہ انہوں نے سب فائدے لے لیے ہیں، لیکن پھر بھی خوف ہے کہ وقت بدل سکتا ہے، اس لیے بلاول صاحب اور دیگر جی زرداری اور یہ سب کہتے ہیں نیب کو ختم کر دیں، نون لیگ بھی یہ چاہتی ہے، لیکن ابھی انہوں نے چونکہ عمران خان کے خلاف اس کا استعمال کرنا ہے اس لیے اس کو ختم نہیں کر رہے۔ عمران خان نے کہا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ میرے خلاف کیسز نہ سنیں، لکھ کر دے دیا ہے۔ یہ عمران خان وہ ہے جو دنیا میں سب سے بڑی چیریٹی، سب سے بڑا کینسر ہاسپٹل، دنیا کی بڑی ترین پرائیویٹ جو اس طرح سے چیریٹی کے کام ہیں ان میں کرنے میں نام بنا چکا ہے، سب سے آگے۔ اور اس طرح کھیل میں بھی آپ دیکھیں، سیاست میں بھی پاکستان کی سب سے بڑی جماعت، دنیا کی سب سے بڑی جماعتوں میں سے ایک جماعت کہا جاتا ہے تحریک انصاف کو۔ کوئی کالم لکھتا ہے، کوئی بات کہتا ہے، انٹرنیشنل خبر بنتی ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ جو اس وقت کا سب سے بڑا قاضی ہے، اس وقت کا چیف جسٹس ہے پاکستان کا، قاضی فائز عیسیٰ، وہ پارٹی بنا ہوا ہے اور میرا کیس وہ نہ سنیں۔ اقوام متحدہ میں کہا جا رہا ہے، برطانیہ اور کئی حکومتیں کہہ رہی ہیں کہ جی کیسز صحیح طرح نہیں چل رہے، اور عمران خان نے اب قاضی فائز صاحب کے بارے میں لکھ کر ماضی کا حوالہ دے دیا ہے، کیونکہ سپریم کورٹ کا اپنا فیصلہ ہے، سپریم کورٹ کے ججز کا فیصلہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب عمران خان کے بارے میں کیس نہ سنیں، کیونکہ یہ اس طرح سے انہوں نے کیس چلائے واٹس ایپ پر، کبھی کہیں عمران خان کے خلاف عدالت میں کسی اور کیس کے دوران اس طرح کی انہوں نے باتیں کی، اس طرح کام کیے کہ ججز کو کہنا پڑا کہ جی کہ قاضی فائز صاحب کوئی کیس نہیں سن سکتے۔ اس وقت یہ صرف جج تھے سپریم کورٹ کے، اب یہ چیف جسٹس ہیں تو اب ان کی مرضی چل رہی ہے۔ بہرحال یہ جناب عمران خان صاحب نے لکھ کر دیا ہے۔ ایک جج کی بے بسی کا بہت زیادہ ذکر ہو رہا ہے، میاں گلشن اورنگزیب، اور کبھی ہم دیکھتے تھے کہ جی اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز رو رہے ہیں کہ ہم کیا کریں، آنسو آ رہے ہیں۔ آج تو انہوں نے اپنی بے بسی کا اظہار کر دیا کہ ہم ہیلپ لیس ہیں، لاپتہ افراد کے بارے میں ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ یہاں پرائم منسٹر آتا ہے، کسی کو بلاتے ہیں، ہم یہی کر سکتے ہیں، عدالتیں بلا سکتی ہیں، خود جا کر تو کسی لاپتہ شخص کو نہیں ڈھونڈ سکتے، ہم کہہ ہی سکتے ہیں، لیکن یہاں کچھ نہیں کیا جا رہا، ہم بے بس ہیں۔ اب یہ باتیں کہی جا رہی ہیں، رپورٹ ہو رہی ہیں، یہ ہمارے ملک کا امیج پوری دنیا میں جا رہا ہے۔ یہاں کوئی شخص لاپتہ ہو جائے تو اعلیٰ ترین عدالتیں، اس وفاقی دارالحکومت کی بڑی عدالت تو ہائی کورٹ ہے، اس سے اوپر پھر سپریم کورٹ ہی ہے، وہ پورے ملک کو ریپرزینٹ کرتی ہیں، تو وہاں کا جج کہہ رہا ہے کہ میں بے بس ہوں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم کچھ بھی کریں گے کیا ہوگا، محسن اختر کیانی نے یہ معاملہ دیکھا، دیکھیں ان کے خلاف کیا ہو گیا ہے۔ تو ججز بڑے بے بس نظر آ رہے ہیں، یہاں کوئی کچھ نہیں کر سکتا، یہاں نہ آئین ہے نہ قانون ہے، بس جو جس کا دل ہے، جو طاقتور ہے، وہ جو مرضی کرے۔ تو اب یہ میاں گلشن اورنگزیب صاحب نے جب اپنے مارکس دیے ہیں، یہ پوری دنیا میں ہمارے میں جا رہا ہے، پورے ملک میں جا رہا ہے۔ اب دیکھیے ہم کیا کریں، کیا کر سکتے ہیں، یہ چیزیں نوٹ ہوں گی، اور پھر ہم چاہتے ہیں کہ ملک ترقی کرے۔ دنیا میں کوئی ملک اس طرح ترقی نہیں کر سکا۔ آج کی جو دنیا ہے، ہم سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ یہ وہ ماضی میں ہو جاتا تھا کہ جناب آپ اس طرح ترقی کر لیں گے کوئی زبردستی دھوؤں سے، دنیا اس طرح نہیں آتی۔ اب جو مخصوص چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، انوائرمنٹ چاہیے ہوتا ہے، اس میں انسانی حقوق بڑے اہم ہوتے ہیں، اس میں رول آف لا بہت اہم ہوتا ہے، تب جا کر وہاں پر کوئی سرمایہ کاری کرتا ہے۔ یہاں سے تو جناب جو سب سے بڑے سرمایہ کار ہیں وہ تو خود دیکھ رہے ہیں کہ جناب $12.5 ارب دبئی میں لے جاؤ، صرف ایک شہر، باقی تو آپ چھوڑ ہی دیجیے۔ اچھا، یہاں بے بسی آ گئی۔ اب آخر میں لگ رہا ہے کہ حکومت بھی بے بس نظر آ رہی ہے، عمران خان کے مخالفین بھی بے بس نظر آ رہے ہیں ان جج صاحب کی طرح، کہ جج صاحب اب عدت کیس میں کیا کریں گے۔ میں نے آپ سے پہلے ہی عرض کر دیا تھا کہ عدت کیس میں عمران خان صاحب کی رہائی نظر آ رہی ہے، اور میں نے بنیاد اس بات کو بنایا تھا کہ عمران خان صاحب کو کئی کیسوں میں بری کیا گیا، اور سپریم کورٹ نے کہہ دیا تھا کہ بھائی وہ تو 9 مئی میں گرفتار تھے، تو ان مقدمات میں ان کو کیسے ملوث کر سکتے ہیں۔ بہرحال انسداد دہشت گردی کی عدالت سے 3 مقدمات میں ان کی ضمانت جو ہے خارج ہوئی ہے، یعنی اب اس میں وہ گرفتار ہوں گے۔ عدت کیس تو فارغ ہو رہا ہے، اسی لیے یہ سارا کچھ کیا گیا ہے، مینج کیا جا رہا ہے۔ یہ سب مینجمنٹ ہے، مصنوعی ہے، آرٹیفیشل ہے، جو آپ کیسز مقدمات دیکھ رہے ہیں۔ بہرحال عدت کیس میں بہت بڑے انکشافات ہوئے ہیں۔ ایک تو سلمان صفدر کہہ رہے ہیں، عمران خان صاحب کے وکیل، جس کو جج صاحب بھی مان رہے ہیں، ڈینائی نہیں کر رہے، کہ جو طلاق نامہ ہے اس کی کاپی ہے، اصل نہیں ہے، اور ٹیمپرڈ جو تاریخ ہے اس کو بھی ٹیمپر کیا گیا ہے۔ پھر جو الزامات وغیرہ ہیں وہ بھی نہیں دیے گئے جناب، جس پر الزام لگایا جا رہا ہے، گواہان کے کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا، وہ بھی نہیں دیے گئے۔
اب اس پر جناب جج صاحب بھی لاجواب ہیں، افضل مجوکا صاحب جو جسٹس عامر فاروق صاحب کے لگائے ہوئے جج ہیں، اور جو پہلے ریلیف بھی انہوں نے دیا، 12 جولائی تک انہوں نے اس کیس کا فیصلہ کرنا ہے، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی ڈائریکشن ہے، اور اس پر خبر مانیکا صاحب گئے بھی تھے کہ نہیں جی اس کا فیصلہ جلد نہ کیا جائے، جلد سے مراد 1 مہینے کے اندر نہ کیا جائے، پہلے مہینوں گزر چکے ہیں، اور جب انہوں نے فیصلہ عمران خان کے خلاف لینا تھا تو 3 دنوں میں ٹرائل مکمل کروا دیا تھا، اب اپیل میں نہیں فیصلہ ہونے دے رہے، اور جس دن فیصلہ ہونا تھا اس دن جج پر دباؤ ڈالا اور وہ چھوڑ کر چلا گیا، وہ جج جو کہہ چکا تھا نہیں میں ہی کیس چلاؤں گا آگے۔ بہرحال اب 12 جولائی تک کی تاریخ ہے، تب تک اس کیس میں فیصلہ آنا ہی آنا ہے، لیکن اس میں ٹیمپرنگ کی بھی بات ہوئی ہے، اس میں جناب بڑا مس کیریج آف جسٹس کی بات ہوئی ہے، جس میں نظر آ رہا ہے یہ کیس تو فارغ ہو رہا ہے، عدت کیس بھی گیا، اور اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے، لیکن اس میں اگر عدت کیس ختم ہوتا ہے کم از کم عمران خان صاحب کی اہلیہ جو ہیں ان کو رہائی مل سکتی ہے۔ آخر میں یہ بھی سن لیجئے کہ ایک بڑا انکشاف ہوا ہے کہ الیکشن کمیشن، جو میں بار بار کہتا رہا ہوں کہ اس کی ملی بھگت سے سارا کچھ ہوتا رہا ہے، وہ ثبوت بھی آ گئے ہیں۔ ایک تو یہ بات مطیع اللہ جان صاحب نے کی ہے کہ خود انہوں نے جب پکڑ لیا طارق فضل چودھری کو تو ان سے کہا جی آپ نے فارم 45 دیے ہیں، انہوں نے کہا جی ہم نے جو دینے تھے وہ دے دیے ہیں، جو دینے والے تھے، تو انہوں نے کہا کہ کوئی ایسے فارم 45 بھی ہوتے ہیں جو نہیں دینے والے ہوتے، تو پتہ یہ چلا ہے کہ انہوں نے فارم 45 الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کر تیار کیے ہیں، وہ ہیں فارم 45۔ یہ خود کہہ رہے ہیں کہ ان کے پولنگ ایجنٹ جو ہر امیدوار کا موجود ہوتا ہے پولنگ اسٹیشن میں، جب ووٹ کاؤنٹ ہو رہے ہوتے ہیں سب کو دکھایا جاتا ہے، ان کے دستخط لیے جاتے ہیں اور پھر سب کو فارم دے دیے جاتے ہیں، فارم 45 جس کو کہتے ہیں۔ انہوں نے اپنے پولنگ ایجنٹ والے فارم 45 نہیں دیے کیونکہ اس میں وہ ہارے ہوئے ہیں، وہ ہیں اصل، اور انہوں نے الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کر جو تیار کیے ہیں جب تک اپڈیٹ ہو رہے ہیں وہ دے دی ہیں عدالت کے سامنے، جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کے سامنے، اور وہی طارق محمود جہانگیری صاحب جن کے خلاف جناب اب درخواستیں آ رہی ہیں، جن کی ڈگری کا معاملہ آ رہا ہے، وہی کردار، بلکہ کیا کہیں بد کردار جو پہلے ہم نے دیکھے ہیں ججز کے خلاف، اور وہ سب وہی پھر سامنے آ رہے ہیں۔ اچھا اب آپ یہ دیکھیں، اس کے علاوہ یہ کہا جا رہا ہے ای ایم ایس سسٹم جس کو انٹرنیٹ کی بھی ضرورت نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، اس کا مانگا گیا تھا ریکارڈ، کیونکہ وہ ٹائم کے ساتھ ہوتا ہے کہ اس ٹائم تک یہ آ گئے تھے رزلٹ، اس ٹائم کے یہ آ گئے تھے، یہ فارم اپلوڈ ہو رہے تھے، اس میں جعل سازی نہیں ہو سکتی۔ اور اب انہوں نے یہ کیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ اس سسٹم پر لوڈ ہی نہیں کیے گئے تھے فارم 45 یا ریزلٹس، اندازہ لگائیں، اور تینوں حلقوں کے اسلام آباد کے، کیا ایسے ہو سکتا ہے؟ یعنی کتنا جھوٹ بولیں گے آپ کتنا کسی کو بیوقوف بنانے کی کوشش کریں گے، ہر جگہ آپ کا اعتراف نظر آ رہا ہے۔ یعنی ای ایم ایس سسٹم بھی جناب وہ نہیں تھا، فارم 45 بھی وہ والے نہیں ان کے پاس ہیں اوریجنل، وہ بھی اب تیار کیے گئے ہیں، اور ای ایم ایس سسٹم جو ریئل ٹائم میں تھا جس کو انٹرنیٹ کی ضرورت نہیں تھی وہاں کسی نے اپلوڈ نہیں کیے، اور الیکشن کمیشن خاموش رہا، پریزائڈنگ افسران سے بھی نہیں پوچھا، وہاں پر جتنے رپورٹرز تھے ان کو بٹھا کر دکھانا تھا، دیکھیں ساتھ ساتھ رزلٹس آ رہے ہیں، ان کو بھی رپورٹرز کو نکال دیا گیا، اور ای ایم ایس سسٹم اچانک رات کو جب نظر آ گیا کہ 90% رزلٹ آ گئے ہیں، تحریک انصاف جیت گئی ہے، 2 اکثریت لے رہی ہے، تو جناب اس کو رپورٹرز کو بھی نکال کے اس کو سسٹم کو بٹھا دیا گیا، روک دیے گئے وہاں پر رزلٹ۔ تو یہ سارا سسٹم ہے، ورنہ ای ایم ایس میں یہ جھوٹ نہیں بول سکتے تھے، وہ ریئل ٹائم میں سارا کچھ آ رہا تھا، اور اس کا ریکارڈ یہ ادھر ادھر نہیں کر سکتے تھے، ٹیمپر نہیں کر سکتے، جس طرح کچھ جعلی فارم بنا لیں وہ ممکن نہیں تھا۔ تو یہ ساری جعل سازیاں پکڑی جا رہی ہیں۔ آخر کب تک اس طرح سے آپ سمجھتے ہیں کہ نظام چل سکتا ہے؟ جو بھی ہے چلے کرپٹ ترین ہے، یہ جس طرح بھی ہے جبر کا نظام ہے، لیکن کتنا عرصہ چل جائے گا اسی طرح؟ جس کو آج بھی میں ایک جگہ گیا تو وہاں پر ایک صاحب نے پوچھا، وہ دیکھتے ہیں ظاہر ہے بطور جرنلسٹ پوچھتے ہیں جی کیا ہوگا، یہ جس طرح چل رہا ہے کیسے چلے گا؟ تو ہم نے کہا جی دیکھیں جس طرح چل رہا ہے اسی طرح چلے گا، اس کو اگر آپ چلنا کہتے ہیں 2 سال سے آپ چلا رہے ہیں، اس کو آپ جتنا مرضی جبر سے زبردستی چلا لیں، تو اس کو اگر آپ چلنا کہتے ہیں تو شوق سے پورا کر لیں، مگر اس طرح ملک اور ریاستیں آگے نہیں بڑھا کرتے۔ اللہ حافظ۔